बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल। ये मामला आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समाअत की है और अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। इसके अलावा अदालत ने अहम सवालात भी उठाए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी बरीक वारदात डालने की कोशिश की है, लेकिन उनकी वारदात पकड़ी गई है। अदालत ने उनकी वारदात पर उन्हें क्या सवाल दिया है या उठाया है और उनसे क्या जवाब मांगा है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं पंजाब के एक बहुत बड़े मामले का, जो कि इस वक्त बड़ा वायरल है। वो है लाहौर के एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा। अच्छा, ये इस्तीफ़ा जो है मेरा ख्याल है एक रूटीन की चीज़ है, लेकिन अगर इस इस्तीफ़े में प्रिंसिपल साहब या कोई भी अथॉरिटी जो मुस्ताफ़ी हो अपने ओहदे से, ये गैर मुल्की थे, लेकिन इन्होंने अपने इस्तीफ़े में एक ऐसी जो है वो अपना कहानी पेश की या इल्ज़ाम लगाया उन्होंने गवर्नर पंजाब पे, कि जिसके बाद देखते ही देखते ये टॉप ट्रेंड बन गया मामला, क्योंकि मामला ही बड़ा अहम है। अब एक बंदा वफाकी वज़ीर हो, वो बंदा वक़्त के वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का इंतहाई करीबी हो, वो आला ब्यूरोक्रेट हो, वो लाखों रुपए जो है वो तनख्वाह लेता हो, बड़ा खाते पीते घराने से हो, और उस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगे कि इसने अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाने के लिए गवर्नर के असर रसूख को इस्तेमाल किया है, और इस वजह से प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। ना बड़ी कहानी तो बहुत बड़ी है कि सर बंदा कम से कम किसी मुस्तहिक की फ़ीस माफ़ करे तो समझ आती है, लेकिन इस किस्म के लोग, उनके बच्चों की फ़ीसें माफ़ करना तो वाकई ही एक भयानक किस्म का जुर्म है। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो बीच में से कुछ और ही निकलता आ रहा है और बड़ा भयानक किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये प्रिंसिपल साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इनके इस्तीफ़े की वजूहात तो मैंने आपके सामने रख दी कि उन्होंने कहा जी वफाकी वज़ीर, वो वफाकी वज़ीर जनाब अहद चीमा साहब हैं। अहद चीमा साहब जो कि पिछले कई सालों से शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीबी जो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। ये एक वक्त में DG LDA रहा हुआ करते थे, फिर ये वज़ीर आला के बहुत करीबी जो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें शुमार थे, और आशियाना केस में भी इनको गिरफ़्तार किया गया था जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया था। फिर उसके बाद ये PDM की हुकूमत में वफाकी कबीना का हिस्सा थे, वज़ीर आज़म के मशीर थे, निगरान कबीना का भी ये हिस्सा थे। निगरान कबीना से इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, और अब जब शहबाज साहब वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी ये कबीना का हिस्सा हैं, मशीर की हैसियत में ये कबीना में मौजूद हैं, यानी कि ये इंतहाई करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं। वो लोग जिन पर हाउस ऑफ शरीफ को बड़ा एतमाद है और ये बड़े बाअसर भी हैं। इनके बच्चों की फ़ीस का मामला है जो कि 3 साल की फ़ीस है, और इस फ़ीस की बुनियाद पे जो है प्रिंसिपल साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि ये फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाए, लेकिन उन्होंने फ़ीस माफ़ नहीं की और दबाव की वजह से उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। लेकिन इसका जो दूसरा वर्जन है वो है जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना असर जो है वो डालने की कोशिश की। तो बलीगुर रहमान साहब जो हैं, उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें एक तो उन्होंने कहा है जी जिन बच्चों की फ़ीस का मामला है ये इस स्कूल या कॉलेज में ज़ेर तलीम ही नहीं थे। उसकी वजह ये है कि अहद चीमा साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो इनके बच्चों की जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं वो एचिसन कॉलेज में जो है वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं थी, तो लिहाजा जब वो स्कूल नहीं आ रहे थे, स्कूल छोड़ चुके थे, तो इस बिना पे उनकी ये फ़ीसें जो हैं वो माफ़ करने के लिए दरख्वास्त की गई। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी पहले से चल रही थी, और इससे कबल 2 बार प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने के लिए कह चुके। उन्होंने इंतज़ामिया को इस हवाले से लिखा, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अगले प्रिंसिपल की तैनाती तक अपना काम जारी रखें, और ये फ़ैसला किया जा चुका था कि अगस्त 2024 में जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पे इस्तीफ़ा भी जारी कर दिया, और इसमें एक कहानी भी पेश कर दी ताकि मामले को जो है वो पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है।
اور یہ جو مستعفی پرنسپل صاحب ہیں یہ مجموعی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی 40 لاکھ روپے جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ وصول کرتے تھے، اور یہ سال میں کم و بیش 100 جو چھٹیاں ہیں وہ کرتے تھے، چونکہ یہ غیر ملکی تھے، جب بھی اپنے جاتے تھے پھر اس کے بعد زیادہ چھٹیاں کر کے آتے تھے، تو یہ پہلے سے ایک ایشو چل رہا تھا، لیکن دانستہ طور پہ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ پرنسپل صاحب نے پہلے بھی مستعفی ہونے کا کہا یا عہدہ چھوڑنے کا کہا، انہیں روکا گیا، لیکن پھر اچانک جب کہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا، لیکن آپ اس وقت تک یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملہ چل رہے تھے، پھر اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ کار فرما ضرور ہوگی جس نے گزشتہ دنوں بھی ایچیسن کالج میں ایک اس طرح کا ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یاد ہے آپ کو گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہتے تھے اپنا کہ جناب علی نیازی بازی لے گیا، حالانکہ وہ ایک ایونٹ تھا وہاں پہ جس میں گیلانی بازی لے گیا نعرہ تھا، لیکن اس کو ٹیمپر کر کے جو ہے وہ نیازی بازی لے گیا اور وہاں پہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ عمران خان کے لیے نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کے حوالے سے بھی یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہیں مدعو کیا گیا تھا، لیکن بعد میں طلباء کے احتجاج پر ان کا دعوت نامہ کینسل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا کوئی دعوت نامہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بھی پروجیکٹ عمران جو ہے وہ کار فرما ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنام کرنا۔ اب ایک غیر ملکی شخصیت ہے، وہ ایک کالج کی پرنسپل ہے، وہ وہاں جائے گی تو ڈسکس تو کیا جائے گا نا کہ دیکھیں جی اس طرح کے معاملات ہیں، کیونکہ اس کا ایک ورژن ہی ان کے پاس جانا ہے، یہ جو دوسرا ورژن میں نے آپ کے ساتھ رکھا یہ ان تک نہیں پہنچنا۔ ان تک پہنچانے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ زیادہ سرکولیٹ ہو اور اصل حقائق جو ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ سر اب آتے ہیں ہم اپنے ویلاگ کی جو دیگر سٹوری ہے، اس میں ایک سٹوری تو جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا، وہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ تھا۔ وہ ایف آئی اے کے وہ جو نوٹس وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں جس میں یہ معاملہ تھا اسد طور صاحب کے حوالے سے، لیکن اس میں عمران شفقت صاحب کی ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا جس عمران خان کے دور میں، وہ معاملہ بھی تھا۔ اسی طرح رضی دادا صاحب کا معاملہ تھا، رضوان رضی ان کا معاملہ تھا، مطیع اللہ جان کا معاملہ تھا، اور دیگر جو صحافی حضرات ہیں یہ ان کا معاملہ تھا، اور اس پر بھی آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ لیکن اس معاملے پہ عدالت کی طرف سے ایک تو کیس کی سماعت 27 مارچ تک ملتوی کی گئی ہے، لیکن عدالت نے عمران شفقت صاحب، رضی دادا اور مطیع اللہ جان وغیرہ کے جو کیسز تھے ان کے حوالے سے عدالت نے یہ استفسار کیا ایف آئی اے کے جو وکیل تھے اور اٹارنی جنرل صاحبان تھے، وکلا صاحبان سے، کہ یہ جب ان کی گرفتاری کی گئی، عمران شفقت کو گرفتار جو کیا گیا، کیا ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود تھے یا صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا گیا؟ تو عدالت میں یہ اعتراف کیا گیا کہ جی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ غیر قانونی اقدام کیا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال باقی لوگوں کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے دور میں جس دور کو آج چند یوتھیے کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا سنہری دور تھا، میں کہتا ہوں وہ سیاہ ترین دور تھا، بالخصوص میڈیا کے لیے اور میڈیا پرسنز کے لیے تو وہ ایک بدترین دور تھا، جس میں صحافیوں پر جو ہے وہ بے روزگاری کی تلوار بھی چلائی گئی اور صحافیوں کا گلا گھونٹنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ عمران شفقت صاحب کو ان کے گھر سے جو ہے وہ اپنا بے دردی سے بڑے وہ اپنا ظالمانہ انداز میں گرفتار کیا گیا، رضی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں خیر ان کی رہائی بھی ہو گئی، اور آج یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ انتقام کی کارروائی میں جل رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آزاد منش لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ویلاگز کرتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، بڑے کھلے ڈلے اور بڑے بے باک انداز میں بات کرتے ہیں، اور یہی بے باکی جو ہے وہ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کی اصلیت کوئی دنیا کے سامنے رکھے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو
بڑی محنت کر کے یہ بیوقوفوں کا ٹولہ اکٹھا کیا ہے جسے ہم قوم یوتھ کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے دماغ معاف ہو چکے ہیں، یہ خود تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، جو چیزوں کو دلائل سے آپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کے خلاف جو ہے جب کچھ نہ کر پائیں تو پھر انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ لیکن اب جب چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو میری یہ گزارش ہے چیف صاحب سے کہ بالکل اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں، اس وقت کے وہ سرکاری اہلکار افسران جنہوں نے وقت کے حکمران کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو مانا اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی جو ہے قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھی اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، وہ عمران خان ہو، وہ اس وقت کے کوئی منسٹر ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو، ان سب کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور ان کیسز کو آپ ایک ایگزامپل بنائیں تاکہ آئندہ اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جناب بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کے واقعہ نے پاکستان میں ایک منفرد قسم کی جو روایت ہے اس کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں اس قسم کا سیاسی احتجاج نہیں ہوا۔ ہاں، سیاسی جو پارٹیز ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے خلاف ہر دور میں کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، یعنی کہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف چھاپے بھی مارے گئے ہیں، کریک ڈاؤن بھی کیے گئے ہیں، حکومتوں کے خاتمے بھی ہوئے ہیں، وزرائے اعظم کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند بھی کیا گیا ہے۔ ایون کہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پہ منتخب وزرائے اعظم کو تختہ دار پر بھی لٹکایا گیا ہے، لیکن کبھی پاکستان میں اس قسم کا احتجاج نہیں ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے موقع پر پورے ملک میں بڑا ایک پرتشدد احتجاج ہوا، لیکن اس طرح کسی ایک ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ جی اس ادارے کے خلاف اگریشن کا جو ہے وہ اظہار کیا جائے۔ 9 مئی کو باقاعدہ پلان کر کے سارا کچھ کیا گیا اور فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پورے ملک میں 239 ایسے شہر اور مقامات تھے جہاں پہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور سیم ٹائم پہ ایک ہی وقت میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی یہ پلان کا حصہ نہ ہو؟ تو لہٰذا یہ تو پلان تھا، اور اس پلان کو طے کرنے والے، بنانے والے عمران خان اور وہ لوگ تھے جو آج کچھ روپوش ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اپنا دیکھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن اب چونکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہیں اور 103 ملزمان فوج کی تحویل میں دیے گئے تھے جن کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے ہیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن انہیں فیصلے جاری کرنے سے روکا تھا۔ آج اس کیس پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں ایک تو جو درخواست گزار ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے بینچ کی تشکیل پہ پھر اعتراض کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہیں جسٹس سردار طارق مسعود کی شمولیت پہ اعتراض تھا، خیر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، پھر وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو نیا بینچ ہے اس پر بھی اعتراض ہے، اور وہ چاہتے ہیں جی اس کیس کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے قیام کو متفقہ طور پہ کالعدم قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو 6 رکنی بینچ ہے اس میں سے اگر 4-2 کی تناسب سے کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو پھر یہ ایک متنازع فیصلہ ٹھہرے گا، تو لہٰذا بینچ کی تشکیل جو ہے وہ دوبارہ ہونی چاہیے، یہ ان کا ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی طرح عدالت کے سامنے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بریک واردات بھی ڈالنے کی کوشش کی، یعنی کہ آپ کو یاد ہے نا کہ اس معاملے پہ وفاقی حکومت، مختلف اداروں اور صوبائی حکومتوں نے بھی اپیلیں دائر کی تھی نا، انٹرا کورٹ اپیلیں 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد، اس میں خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی اپیل بھی تھی۔ اب چونکہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف یا آزاد لوگوں کی ایک حکومت ہے، تو جناب علی صوبائی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی صوبائی کابینہ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اپیل ہے یہ واپس کر دی جائے، یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل جو ہے وہ واپس کر دی جائے۔
اب اندازہ لگائیں کہ یار کیا اس طرح سے اپیلیں واپس ہوتی ہیں؟ عدالت نے ان کی یہ جو درخواست تھی نا، یہ وربلی اٹھا کے ان کے منہ پہ دے ماری، اور انہوں نے کہا کہ جناب جائیں آپ اس حوالے سے، اگر آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو ایک تحریری درخواست عدالت کے سامنے دائر کریں، ایسے زبانی کلامی معاملات نہیں چلیں گے۔ اب دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور نے کتنی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک تحریری درخواست دیں گے تو پھر لوگ یہ بات کریں گے کہ جی یہ تو وہ ہیں جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے خود کو قانون سے بچانے کے لیے یا سزا سے بچنے کے لیے اپنے جو اختیار تھا اس کا غلط استعمال کیا اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا، تو لہٰذا ہم زبانی کلامی قسم کی ایک کارروائی ڈالیں گے، اس پہ اگر ہماری درخواست واپس ہوگی تو خاموشی سے معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا، تو نہ لوگ شور مچائیں گے، نہ ہمیں کوئی وضاحت دینی پڑے گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ کان سے پکڑا اور انہیں بتایا بیٹا اس طرح نہیں ہوتا، آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے تو ذرا اس راستے سے آئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، پہلے درخواست لے کے آئیں، پھر عدالت فیصلہ کرے گی واپس کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو حکم جاری کیا ہے نا اس کیس کی سماعت ختم کرتے ہوئے، مطلب اس کی سماعت جو ہے وہ 28 مارچ تک ملتوی کی، لیکن عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کے سامنے جو ہے وہ 3 بنیادی سوال رکھے ہیں۔ وہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عدالت نے ایک تو نے کہا کہ جی یہ بتلایا جائے آئندہ سماعت پر کہ ٹوٹل کتنے ملزمان جو ہیں ان کے خلاف فیصلے کیے گئے، کتنے ملزمان ہیں جن کو بری کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان سے مانگا گیا کہ جی یہ تمام جو ملزمان ہیں ان کے مکمل کوائف اور ڈیٹا، یعنی کہ جو شواہد ہیں ان کے پاس، وہ بھی ذرا سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اب اس فیصلے پہ قوم یوتھ کی طرف سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک شور مچ گیا ہے کہ جناب علی ملٹری کورٹس اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، عدالت نے جو بری کرنے والے لوگ ہیں ان کی تفصیلات مانگ لی ہے، اور وہ بری کرنے والے لوگوں کے کیس جو ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں کے کیس بھی بہت جلد ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں ان کی وزارت کے عرض میں یہ نا اپنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شاید معاملات کی۔ اب اگر ملٹری کورٹس کے وہ فیصلے جن کے مطابق چند لوگ بری ہو سکتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل کر لیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں کے دوسرے فیصلے بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیے جائیں گے، جن کو سزا دی جائے گی ان کے فیصلے بھی تسلیم کر لیے جائیں گے، اور فوجی عدالتوں کے قیام کو، اقدام کو اور فیصلوں کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا سوچا کریں اور پھر اس کے بعد شور مچایا کریں۔ یہ سوال جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دن تحریک انصاف کے لیے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ کوائف اور ڈیٹا ان کے سامنے آئے گا اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ عدالت جب یہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ ان لوگوں نے یہ جرم کیا ہے تو ان کے خلاف یہ سزائیں ہو سکتی ہیں، تو سر پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہ کام کا آغاز ہونے دے۔ پھر اگر یہ 102 لوگوں کے کیسز کے فیصلے اناؤنس ہو گئے تو پھر باقی کتنے لوگ ہیں جن کے کیس جو ہیں فوجی عدالتوں میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان سمیت بہت سارے لوگ ہیں، علی امین گنڈا پور کا کیس بھی جو ہے وہ فوجی عدالت میں جا سکتا ہے، اور فوجی عدالت میں جانے کا مطلب ہے کہ 1 2 3 یعنی کہ جلدی کیس کا فیصلہ، سزائیں اناؤنس کر دی جائیں گی، اور اللہ خیر صلی اللہ معاملات یہیں پہ جو ہے وہ تمام ہو جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔